अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मरहला बिल्कुल सर पर आ गया है। अब से 15 घंटे के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए इंतखाबी अमल यानी कि पोलिंग का अमल शुरू होगा। इंतखाबी अमल तो सुबह 10 बजे हल्फ उठाने के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 15 घंटे बहुत भारी हैं। वो शायर ने कहा है ना, आज की रात बड़ी कातिल है। तो वाकई आज की रात अब तक जो कुछ रूनुमा हो चुका है, जो कुछ कहा जा चुका है, उसके हवाले से बड़ी भारी है, बड़ी कातिल है। इसी पर आज नाज़रीन बात करेंगे चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से, और क्या हो रहा है और क्या होना, क्या नहीं होना चाहिए, इसी के हवाले से आज बात करेंगे। नाज़रीन, पहले आपसे ये दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने, जिन यूट्यूबर्स ने या जिन यूट्यूब के सामीन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर पहले जो मैंने एक शेर का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया, या शेर के चंद अल्फाज इस्तेमाल किए, आज की रात बड़ी कातिल है, आज की रात बहुत भारी है। इसकी एक तवील तारीख है पाकिस्तान के हवाले से। जब भी इस किस्म के मामलात आते हैं पिछले कुछ अरसे से, तो वाकई जो रात, आखिरी रात होती है, वो बहुत टेंस गुजर रही होती है। जो नादीदा कुव्वतें अपने मन मर्जी के नतायज हासिल करना चाहती हैं, वो भी सरगर्म होती हैं, और जो कुव्वतें सरेआम सामने रहकर इंतखाब लड़ रही होती हैं, वो भी सरगर्म होती हैं। हमने देखा था 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ की हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई, तो उसमें भी आखिरी रात पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को अगवा किया गया। फिर जब उससे पहले इलेक्शन का मरहला था और हुकूमत साजी का मरहला था, तो उस वक्त छांगा मांगा की याद भी आई। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कुछ लोगों को इधर उधर किया। तो ये हमारी सियासी तारीख का एक बदकिस्मत पहलू तो है, लेकिन इसमें शायद कुछ थ्रिल महसूस होती हो कुछ लोगों को, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो गई है। आज नादरीन, दो तीन अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं। मसलन हुकूमत की जानिब से मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब को नामजद कर दिया गया डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर। बड़े अच्छे, खुश शक्ल, बड़े बहुत ही अच्छे अखलाक के पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए होती है इन इन ओहदों के लिए, वो लैक करते हैं। मसलन पिछले जब सेनेट इलेक्शन हुआ, तो जिन साहब ने सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का ऐलान किया था, वो मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब थे। जो पेशावर ज़ल्मी के मालिक हैं, जावेद आफरीदी साहब, उनके करीबी अजीज़ हैं, उसी फैमिली में से हैं। उन्होंने फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया था और इलेक्शन कमीशन को तहरीर भी अरसाल कर दी थी। आज राना साउल्ला साहब उसे सामने ले आए हैं, तो इसीलिए ये अब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है कि कल इसके ऊपर हंगामा आराई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बुनियादी नुक्ता नाज़रीन वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार चाहे वो इलेक्शन कमीशन को लिख कर भी दे दे कि वो उस पार्टी में शामिल हो गया, अगर वो आज़ाद जीता है तो उसकी आज़ाद हैसियत बरकरार रहती है। वो इलेक्शन कमीशन एक मुकर्ररा टाइम देता है, उसके बाद जो है वो उनको तो उस पार्टी में तस्लीम नहीं किया जा सकता, किया जाता। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार को फिर भी अगर वो शामिल भी हो जाए तो ये इख्तियार रहता है कि वो बाज़ अपनी हिमायत उस पार्टी के लिए वापस ले ले। मिर्ज़ा आफरीदी साहब थ्रू आउट जो अपना टेन्योर है पिछले 3 साल का, उसमें वो सादिक संजरानी साहब और पीटीआई हुकूमत का साथ देते रहे, लेकिन उन्होंने जो तहरीर दी थी इलेक्शन कमीशन को, उसे वापस नहीं लिया, यानी कि उसको नेगेट करने के लिए कोई एक दूसरी तहरीर नहीं दी थी। ये पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल कमिटमेंट और पॉलिटिकल ऑनेस्टी का मामला है नाजरीन। मैं उनकी ज़ाती तौर पर बहुत उनको पसंद करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ। बहुत धीमे मिजाज के शख्स हैं, बहुत धीमा धीमा बोलते हैं, सरगर्म हैं, एक्टिव हैं, सेनेट में बहुत रोल प्ले करते हैं। लेकिन बहरहाल बड़े स्टेचर पर अगर आपने पहुंचना है तो कैरेक्टर वो शो करना चाहिए जिसका मुजाहरा असद उमर करते हैं, जिसका मुजाहरा शाहिद खाकान अब्बासी साहब करते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब करते हैं, और इस तरह के जो पॉलिटिकली कमिटेड लोग हैं, वो जिसका जिसका मुजाहरा करते हैं, वो मुजाहरा मिर्ज़ा आफरीदी साहब की तरफ से देखने में नहीं आया।
ایک اور اہم بات آج پرائم منسٹر صاحب نے انڈیا دے دیا ہے کہ وہ نئے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. ناظرین ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اگر وزیر اعظم عمران خان از خود نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے تو میری ذاتی جو میرا سیاسی رپورٹنگ کا تجربہ ہے اس کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اگلے الیکشن میں بیٹر پرفارم کریں گے. گو کہ اس وقت ان کی پرفارمنس کو بہت اچھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ پولیٹیکل انیشیٹو لیتے ہیں اور نیا الیکشن کال کر دیتے ہیں تو وہ ایک ایسے رہنما کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے سر جھکانے کے بجائے سیاسی ول کا مظاہرہ کیا, سیاسی وزڈم کا مظاہرہ کیا. ہو سکتا ہے اس میں اپنی غلطیاں بھی تسلیم کر لیں لیکن عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہاں کیوں پہنچے. بار بار کے ان کے یو ٹرنس. پھر گزشتہ روز بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا پی ٹی آئی کے ایم این اے کے حوالے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی میں عمران خان صاحب کے کیا الفاظ سنے. وہ الفاظ یہی تھے کہ جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے, اور ہم سے زیادہ جھوٹ کون بول سکتا ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب اب ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. ان کی جو شہرت آج سے 4 سال پہلے تھی, 3 سال پہلے تھی, 5 سال پہلے تھی, ایک ایسے سیاسی رہنما کے جو جھوٹ نہیں بولتا, وہ ملیا میٹ ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عمدہ پرفارم کریں گے. لیکن اگر کل چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے, یعنی آج بھی وہ مصر تھے اسی بات پر کہ اب ہم سب کچھ کریں گے, تو پھر عمران خان صاحب کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ عبد القادر صاحب کے معاملے میں, سیف اللہ عبدو صاحب کے معاملے میں, اور جو یو ٹرنس لیے اور جو پولیٹیکل ڈس آنیسٹی اس حکومت میں جس کا مظاہرہ کیا گیا, اداروں کی تعمیر کے نام پر اداروں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا, وہ اگر ایسا ہی رہا تو پھر شاید عمران خان صاحب جنہیں موقع ملا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اپنا نام تاریخ میں لکھوا لیتے, وہ نہیں لکھوا پائیں گے اور وہ کمزور ثابت ہوں گے. ایک اور بڑی بدقسمتی کے طور پر آج ایک سامنے, میں اسے بدقسمتی کہوں گا, کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ بھی اور کچھ ان کی ایک ویڈیو بھی آج جو ہے وہ ٹویٹر پر پھر رہی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے, مریم کو سمیش کرنے کے حوالے سے کچھ الزامات عائد کیے, اور پھر انہوں نے 3 معتبر شخصیات کے نام بھی لیے جن کا تعلق پاک فوج سے ہے. ناظرین اگر یہ ایسا ہوا ہے تو یہ بہت ہی بدقسمتی ہے. نام پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی حتمی طور پر آپ کو کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو, نام نہیں لینے چاہیے. لیکن یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ بات یہاں تک پہنچی. اب نواز شریف صاحب سے لے کر آصف زرداری تک, آصف زرداری سے عمران خان صاحب تک, اور پھر عمران خان صاحب سے فوجی قیادت تک, سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حالات یہاں کیوں پہنچے. اب ناظرین آتے ہیں چیئرمین سینٹ کے حوالے سے. اس وقت ایوان جو ہے وہ 100 ارکان پر مشتمل ہے. فاٹا کے 4 ارکان ریٹائر ہو گئے, ان کا انتخاب دوبارہ نہیں ہوگا کیونکہ فاٹا کو مرج کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں, تو اس وجہ سے 100 کا ایوان رہ گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب بیرون ملک ہیں, وہ حلف نہیں اٹھا سکے. پریکٹیکلی 99 ارکان موجود ہیں. اسحاق ڈار صاحب معطل بھی کر دیے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے. اب اس میں جو 51% ووٹ لے گا وہ جیتے گا. جو میٹرکس ہے یا جو کیلکولیشن ہیں اس کے حساب سے حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ 5 سے 6 ووٹوں سے ہرا دے گی. اب حکومت کے تو اپنے ووٹ 44 ہیں, پھر وہ 5 سے 6 ووٹوں سے کیسے ہرا دے گی. ایم کیو ایم کی خاتون سینیٹر جو منتخب ہوئی ہیں وہ چونکہ بیوہ ہو گئی ہیں اس دوران میں, اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو کی مغفرت فرمائے اور انہیں بھی یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے. وہ انہوں نے جامعہ بنوریہ سے فتویٰ مانگ رکھا ہے, ابھی تک فتوے کا جواب نہیں آیا, لیکن وہ عدت میں ہیں, وہ نہیں آ سکتی. عدت صرف ووٹ کی خاطر عدت نہیں توڑی جا سکتی. ہاں معاشی معاملات اگر ہوں ان کے فیملی کے تو اس کے لیے پھر علماء حضرات کا ویو کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ سیاسی معاملات میں شاید مجھے لگتا ہے کہ جامعہ بنوریہ کا فتویٰ ان کے حق میں نہیں آئے گا. پھر جو جماعت اسلامی ہے اس نے ووٹ ابسٹین کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اس طرح پریکٹیکلی 97 سینیٹرز جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے. ان 97 سینیٹرز میں سے یوسف رضا گیلانی صاحب اگر جیتنا چاہتے ہیں
یا صادق سنجانی صاحب، ان کو 51% ووٹ لینا ہے ایوان کے 100 میں سے 51% لینا ہے، کیونکہ ایٹ دی اسٹرینتھ آف دی ہاؤس جو ہے جو دے گا وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہوگا۔ اس درمیان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آج ایک اور بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بھی بہت چشم کشا بیان ہے۔ اب تک یہ الزام لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ صادق سنجانی کو لائی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گزشتہ الیکشن کے بعد منتخب ہونے کے بعد صادق سنجانی صاحب میرے پاس آئے، ہم نے ان کو امیدوار بنایا، صادق سنجانی صاحب قرآن پر حلف لینا چاہتے تھے۔ اب تک کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، صادق سنجانی صاحب کی جانب سے تردید نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بلاول بھٹو کا بیان اس حد تک تو درست ہے کہ صادق سنجانی صاحب نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا، اور بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی زبان پر اعتبار ہے۔ ناظرین، اس زمانے میں میری اپنی خبر یہی تھی کہ جو جنہوں نے بعد میں بلوچستان عوامی پارٹی بنائی، یہ تمام کے تمام ہب میں ایک جلسہ تھا، اس میں اعلان کرنا تھا، اور سنجانی صاحب نے اور جو برنجو صاحب ہیں جنہوں نے ایکچولی بغاوت کی تھی ثناء اللہ ذیلی کے خلاف اور بعد میں کچھ عرصہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ وہ ہب کے جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے، لیکن پھر عین وقت پر بلوچستان عوامی پارٹی کھڑی کر دی گئی، جسے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب یہ باپ کیوں پکارا جاتا ہے، یہ پولیٹیکل ڈکشن میں یہ کچھ اور حوالہ اس کا چلا جاتا ہے، لیکن اس وقت پوزیشن یہی ہے آج رات کی کیلکولیشن میں کہ نواز شریف صاحب کے بیان کے بعد جو ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے وہ حافظ عبد الکریم صاحب کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی انہیں 2 شخصیات کے فون آئے پریس کانفرنس میں، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ ISI کے افسران کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ صورتحال ہے اور یہ میمنہ میسرہ اس طرح سے میدان میں ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، یہ اگر اس طرح کی صورتحال میں مقابلہ ہو رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کل کی الیکشن کی، کیونکہ اگر صادق سنجانی صاحب جیتتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرے گی اور مزید دباؤ میں آئے گی۔ اس میں ایک خبر ناظرین آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر گیلانی صاحب ہار گئے یا ہرا دیے گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی زبان، لہجہ اور ڈکشن وہ نواز شریف صاحب سے شاید 4 ہاتھ آگے ہو، اور پھر جو صورتحال ایک عدم استحکام کی اور تصادم کی جو صورتحال پیدا ہوگی وہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گی۔ اگر ملک میں استحکام پیدا کرنا ہے اور معاملات کو بہتری کی جانب لے جانا ہے تو وہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب گیلانی صاحب جیسا ٹھنڈے مزاج کا آدمی، جس کی اکثریت دکھائی دے رہی ہے، 2 ووٹوں کی اکثریت دکھائی دیتی ہے، لیکن بہرحال اگر یہ اسی طرح پریویل کرے گی تو شاید استحکام کی جانب راہ نکلے، ادروائز پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بہت بڑے پیمانے پر آ سکتا ہے، اور اگر یہ سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو یہ ملک کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں ہے جو موجودہ حالات ہیں ان کے تناظر میں۔ لیکن اس درمیان میں آصف علی زرداری صاحب بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اب سے کچھ 12-14 گھنٹے پہلے مولانا فضل الرحمان سے بات کی تھی، اور مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، ہمیں پہرا دینا ہوگا، یہ انہوں نے بھی کہا، لیکن انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو عمران خان والے کے الفاظ میں یقین دہانی کرائی کہ مولانا گھبرانا نہیں۔ تو اگر صورتحال ایسی ہے، اب سے چند گھنٹوں کے بعد صورتحال سامنے آ جائے گی، لیکن جو ہمارے بعض سورسز ہیں جو اس وقت کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ بھی کر رہے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کی رات خیریت سے گزر گئی تو گیلانی صاحب کل شاید لیڈ کرتے دکھائی دیں، اور اگر کچھ وہ کام پڑ گیا جس کی جانب حافظ عبد الکریم صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اشارہ دیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ سنجانی صاحب جیتے۔ گیم جو ہے وہ ہینگز ان بیلنس، یعنی کہ کوئی بھی جیت سکتا ہے، لیکن جیتنا اسے چاہیے جس کے پاس واضح اکثریت موجود ہے، اور چاہے وہ حکومت کو امیدوار ہو یا اپوزیشن کا، اگر اس کے پاس اکثریت نہیں ہے تو پھر منفی حربے پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کی سیاست کے علاوہ پاکستان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، خدا حافظ۔